दूसरा तवारीख 30वां बाब। और हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फिसा करने को आए, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमायत ने दूसरे महीने में ईद फिसा मनाने का मशवरा कर लिया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफी तादाद में अपने आप को पाक नहीं किया था और लोग भी यरूशलेम में इकट्ठे नहीं हुए थे। और ये बात बादशाह और सारी जमायत की नजर में अच्छी थी, सो उन्होंने हुक्म जारी किया कि बेरसबा से दान तक सारे इस्राएल में मुनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फिसा करें, क्योंकि उन्होंने ऐसी बड़ी तादाद में उसको नहीं मनाया था जैसा लिखा है। सो हरकारे बादशाह और उसके सरदारों से खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुआफिक सारे इस्राएल और यहूदा में फिरे और कहते गए, ए बनी इस्राएल, इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदावंद खुदा की तरफ फिर रजू लाओ, ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असोर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मुतवज्जो हो, और तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों की मानिंद मत हो, जिन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की नाफरमानी की, यहाँ तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाएं, जैसा तुम देखते हो। पस तुम अपने बाप दादा की मानिंद गर्दन कश ना बनो, बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मकदस में आओ, जिसे उसने हमेशा के लिए मुकद्दस किया है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, ताकि उसका कहरे शदीद तुम पर से टल जाए। क्योंकि अगर तुम खुदावंद की तरफ फिर रजू लाओ, तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे अपने असीर करने वालों की नजर में काबिले रहम ठहरेंगे और इस मुल्क में फिर आएंगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा गफूर और रहीम है। और अगर तुम उसकी तरफ फिरो तो वो तुमसे अपना मुंह फेर ना लेगा। सो हरकारे इफ्राइम और मनस्सी के मुल्क में शहर ब शहर होते हुए जबलून तक गए, पर उन्होंने उनका तमस्खर किया और उनको ठट्ठों में उड़ाया। फिर भी आशर और मनस्सी और जबलून में से बाज लोगों ने फरोतनी की और यरूशलेम को आए, और यहूदा पर भी खुदावंद का हाथ था कि उनको यक दिल बना दे, ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बादशाह और सरदारों के हुक्म पर अमल करें। सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूं बहुत बड़ी जमायत हो गई, और वो उठे और उन मजहबों को जो यरूशलेम में थे और बखूर की सब कुर्बान गाहों को दूर किया और उनको कद्रोन के नाले में डाल दिया। फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने फिसा को ज़िबा किया, और काहिनों और लावियों ने शर्मिंदा होकर अपने आप को पाक किया और खुदावंद के घर में सोख्तनी कुर्बानियां लाए। और वो अपने दस्तूर पर मर्दे खुदा मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी अपनी जगह खड़े हुए, और काहिनों ने लावियों के हाथ से खून लेकर छिड़का, क्योंकि जमायत में बथेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था। इसलिए ये काम लावियों के सपुर्द हुआ कि वो सब नापाक शख्सों के लिए
فسح کے بروں کو ذبح کریں، تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں، کیونکہ افرایم اور منسی اور اشکار اور زبلون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فسح کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا، کیونکہ حزقیاہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند جو نیک ہے، ہر ایک کو جس نے خداوند خدا اپنے باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے، گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور خداوند نے حزقیاہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی، اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ اور حزقیاہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کی، سو وہ عید کے 7 دن تک کھاتے اور سلامتی کے ذبیحوں کی قربانیاں چڑھاتے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے۔ پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کو مشورہ کیا، اور خوشی سے اور 7 دن مانے، کیونکہ شاہ یہودا حزقیاہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے 1000 بچڑے اور 7000 بھیڑیں عنایت کیں، اور سرداروں نے جماعتوں کو 1000 بچڑے اور 10,000 بھیڑیں دیں، اور بہت سے کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور یہودا کی ساری جماعت نے کاہنوں اور لاویوں سمیت، اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی، اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور جو یہودا میں رہتے تھے، خوشی منائی۔ سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانہ سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی، اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔ دوسرا تواریخ 31واں باب۔ جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے، اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرایم اور منسی کے بھی ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈا دیا، یہاں تک کہ ان سبوں کو نابود کر دیا۔ تب سب بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں اپنی اپنی ملکیت کو لوٹ گئے، اور حزقیاہ نے کاہنوں کے فریقوں کو اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے موافق، یعنی کاہنوں اور لاویوں دونوں کے ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق خداوند کی خیمہ گاہ کے پھاٹکوں کے اندر سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لیے، اور عبادت اور شکر گزاری اور ستائش کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اور اس نے اپنے مال میں سے بادشاہی حصہ سوختنی قربانیوں کے لیے، یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے، اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں کی سوختنی قربانیوں کے لیے ٹھہرایا، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے حکم کیا کہ کاہنوں اور لاویوں کا حصہ دیں، تاکہ وہ خداوند کی شریعت میں لگے رہیں۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی بنی اسرائیل اناج اور مے اور تیل اور شہد اور کھیت کی سب پیداوار کے پہلے پھل بہتات سے دینے
اور سب چیزوں کا 10واں حصہ کثرت سے لانے لگے۔ اور بنی اسرائیل اور یہودا جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے، وہ بھی بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ اور ان مقدس چیزوں کا 10واں حصہ جو خداوند ان کے خدا کے لیے مقدس کی گئی تھیں لائے، اور ان کو ڈھیر ڈھیر کر کے لگا دیا۔ انہوں نے تیسرے مہینے میں ڈھیر لگانا شروع کیا اور 7ویں مہینے میں تمام کیا۔ جب حزقیاہ اور سرداروں نے آ کر ڈھیروں کو دیکھا تو خداوند کو اور اس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا۔ اور حزقیاہ نے کاہنوں اور لاویوں سے ان ڈھیروں کے بارے میں پوچھا۔ تب سردار کاہن عزریہ نے، جو صدوق کے خاندان کا تھا، اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں ہدیے لانا شروع کیا، تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے، اور وہی بچا ہوا یہ بڑا انبار ہے۔ تب حزقیاہ نے حکم کیا کہ خداوند کے گھر میں کوٹھڑیاں تیار کریں، سو انہوں نے ان کو تیار کیا، اور وہ ہدیے اور وہ دیکیاں اور مقدس کی ہوئی چیزیں دیانتداری سے لاتے رہے، اور ان پر کنزیہ لاوی مختار تھا، اور اس کا بھائی سمی نائب تھا، اور یحییل اور عزازیہ اور نحات اور اساہیل اور یروموت اور یوزبت اور ایلیل اور اسماکیہ اور مہت اور بنایا حزقیاہ بادشاہ اور خدا کے گھر کے سردار عزریہ کے حکم سے کنانیہ اور اس کے بھائی سمی کے متحد پیشکار تھے۔ اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا لاوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مقرر تھا، تاکہ خداوند کے ہدیوں اور پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے۔ اور اس کے متحد عدن اور بنیامین اور یشو اور سمایا اور امریا اور سکنیا کاہنوں کے شہروں میں اس عہدے پر مقرر تھے کہ اپنے بھائیوں کو، کیا بڑے کیا چھوٹے، ان کے فریقوں کے موافق حصہ دیا کریں، اور ان کے علاوہ ان کو بھی دیں جو 3 برس کی عمر سے اور اس سے اوپر مردوں کے نسب نامہ میں شمار کیے گئے، یعنی ان کو جو اپنے اپنے فریق کی باریوں پر اپنے اپنے ذمہ کی خدمت کو ہر روز کے فرض کے مطابق انجام دینے کو خداوند کے گھر میں جاتے تھے، اور ان کو بھی جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق کاہنوں کے نسب نامہ میں شمار کیے گئے، اور ان لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے اور اپنے اپنے فریق کی باری پر خدمت کرتے تھے، اور ان کو جو ساری جماعت میں سے اپنے اپنے بال بچوں اور بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نسب نامہ کے مطابق شمار کیے گئے، کیونکہ اپنے اپنے مقررہ کام پر وہ اپنے آپ کو تقدس کے لیے پاک کرتے تھے۔ اور بنی ہارون کے کاہنوں کے لیے بھی جو شہر با شہر اپنے شہروں کے گردہ نواح کے کھیتوں میں تھے، کئی مرد جن کے نام بتائے گئے تھے مقرر ہوئے کہ کاہنوں کے سب مردوں کو اور ان سبوں کو جو لاویوں کے درمیان نسب نامہ کے مطابق شمار کیے گئے تھے حصہ دیں۔ سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت
اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ دوسرا تواریخ 32واں باب۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سخریب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا، اور فصیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور ان کو اپنے قبضہ میں لانا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سخریب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی، اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پئیں۔ اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا، اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی، اور داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا، اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں۔ اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے، اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا، اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کیں، اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوا کے سبب سے نہ ڈرو، نہ ہراسان ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ اس کے بعد شاہ اسور سخریب نے، جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لیکس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلم کو شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سخریب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلم میں محاصرہ کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالہ کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون سا ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ پس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے، اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف
اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں، تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ اور انہوں نے یروشلم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی صنعت ہیں۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیہ کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنکریب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی، اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاکساری اختیار کی۔ سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا، اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مصالحے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور مے اور تیل کے لیے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیہ نے جیہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں، جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کے نیک اعمال آموس کے بیٹے یسایہ نبی کی رویا میں اور یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور حزقیہ
اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔